बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, अज़ीज़ तहरीकी साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखती आंखों सुनते कानों, आप सबकी खिदमत में अब्दुल हफीज़ का सलाम कबूल हो, अदा बर्ज़। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और ये मौजू कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो कल एक इंतहाई अहम ट्वीट की है 29 दिसंबर को, उस हवाले से है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने सिर्फ ट्वीट ही नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान को मूव फॉरवर्ड, पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना, पाकिस्तान में मौजूद जो इकाइयाँ हैं, जो कौमियतें हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसके दरमियान जो दूरियां हो चुकी हैं, उनको करीब लाने का फार्मूला पेश किया है, पाकिस्तान को बचाने का फार्मूला पेश किया है। और वो फार्मूला क्या है? और वो फार्मूला है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। तो इस हवाले से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने इंतहाई अहम ट्वीट की है। अब इस ट्वीट में अल्ताफ़ हुसैन भाई ने क्या कहा है, ये आप कासिम अली रज़ा भाई की ज़बानी सुनिए। उसमें वो डिटेल से पूरी कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई का बयान आपको पढ़कर बताएंगे। उसके बाद मैं आपको ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के हवाले से इंतहाई अहम पॉइंट्स, कुछ बातें, कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। तो देखिए कासिम अली रज़ा भाई के आवाज़ में मेंबर राब्ता कमेटी इंचार्ज नशर व इशात कासिम अली रज़ा भाई। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। अपनी गलतियों को तस्लीम करना और गलतियों से सबक सीख कर अपनी इस्लाह करना बड़ी अज़मत की बात है, और मेरी नज़र में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ही पाकिस्तान की बक़ा व सलामती और तरक्की व खुशहाली की ज़मानत है। ये कड़वा सच है कि पाकिस्तान के मज़लूम अवाम फ़ौज की अशराफिया के मज़ालिम का शिकार हुए और फ़ौजी अशराफिया के हवाले से मज़लूम अवाम का एतमाद बुरी तरह मजरूह हुआ है। इसलिए फ़ौज के हवाले से अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज खुले दिल से तस्लीम करे कि माजी में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों और मुहाजिरों की नस्ल कुशी की, उनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की, नौजवानों को जबरी लापता किया, सियासी इंजीनियरिंग करके अवामी मैंडेट की तजलील की, सियासी जमातों में तोड़ फोड़ करके उनमें स्प्लिंटर ग्रुप्स बनाए और अदलिया, मीडिया और शहरियों के इजहार राय की आज़ादी पर कदगन लगाई, जो कि सरासर गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी अमल था। अफसोस सद अफसोस, बलोचों, सिंधियों, पख्तूनों और मुहाजिरों पर फौज कशी और उन पर ढाए जाने वाले मजालिम पर सूबा पंजाब खामोश रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मजालिम का दायरा सूबा पंजाब तक भी फैल गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सूबा पंजाब के अवाम को ये तल्ख तजर्बा हुआ कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट सियासी कारकुनों और रहनुमाओं का मावराए अदालत कत्ल भी करती है, सरकारी अक़ूबत खानों में उन्हें इंसानियत सोज तशद्दुद का निशाना भी बनाती है, उन्हें जबरी गुमशुदा भी करती है, उनके बुनियादी इंसानी हुकूक भी पामाल करती है, हत्ता कि जिसे चाहे गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी बांटती है। फ़ौजी अशराफिया की गलत पॉलिसियाँ, गैर दानिशमंदाना इक़दामात, सियासत में मुदाखलत
اور ہر مسئلے کا حل ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال سے تلاش کرنے کا خناس ملک کو دو لخت کر چکا ہے۔ اگر فوجی قیادت نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا، عوامی جذبات اور حقوق کے مطالبات کو ریاستی طاقت سے دبانے کا سلسلہ جاری رکھا اور ملک بھر کے عوام میں فوج کے خلاف مزید نفرتیں جنم دینے والے اقدامات کا سلسلہ بند نہ کیا، تو پھر باقی ماندہ پاکستان کی سلامتی و بقا کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پاکستان ہے تو فوج بھی ہے، سیاست بھی ہے، عدالت بھی ہے اور صحافت بھی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ رہا تو نہ کسی کی شان و شوکت باقی رہے گی، نہ کسی کے تمغے رہیں گے اور نہ ہی کسی کے مناصب رہیں گے۔ اگر مظلوم عوام کے حقوق کے مطالبے کو ملک دشمنی اور دہشت گردی سے تعبیر کیا جاتا رہا، عوام پر فوج کشی کا عمل جاری رکھا گیا اور اس کے نتیجے میں خاکم بدہن پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے، تو پھر ہمارے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ باقی نہ رہے گا۔ میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے پاکستان کی بقا و سلامتی کے نام پر درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے تحت مظلوم بلوچوں، پختونوں، سندھیوں، پنجابیوں اور مہاجروں کے اصل نمائندوں سے بات چیت کا آغاز کریں، انہیں گلے لگائیں، ان کے رشتے زخموں پر مرہم رکھیں اور ان کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے کہیں کہ ہاں، فوج کی اشرافیہ سے غلطیاں ہوئیں اور اب ہم خلوص نیت کے ساتھ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو یقین جانیں کہ جب مظلوم عوام کے حقوق تسلیم کیے جائیں گے، انہیں انصاف ملے گا، ان کے دکھوں کا مداوع کیا جائے گا اور فوج پر ان کا اعتماد بحال ہوگا، تو پاکستان اندرونی طور پر مضبوط و مستحکم ہوگا، امن عامہ کی صورتحال بہتر ہوگی، معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی اور پاکستان کی بقا و سلامتی کو بیرونی خطرات بھی لاحق نہیں ہوں گے۔ ان حقائق کی روشنی میں غور کیجئے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا قیام وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی۔ خیر اندیش الطاف حسین، 29 دسمبر 2023۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز تحریک کے ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ نے سنا کہ قائد الطاف حسین بھائی نے ٹویٹ کے ذریعے کیا بیان دیا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے حوالے سے۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کیا چیز؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اس کا قیام ہوا تھا 1996 میں، اور ملک کا نام تھا ساؤتھ افریقہ، اور لیڈر تھے اس وقت کے نیلسن منڈیلا۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے ہوا کیا فائدہ؟ ہو کیا رہا تھا اس ملک میں، اور اس کا فائدہ کیا ہوا، اور کیا وجوہات ہے، کن بنیادوں پر آپ یہ کمیشن قائم کرتے ہیں یا اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ساؤتھ افریقہ میں اس لیے اس کا کمیشن بنایا گیا کہ 1960 سے لے کر 1994 تک جو وہاں پر انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی تھی، جو لوگوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، ان کی بنیادوں پر یہ کمیشن کا قیام ہوا تھا، جس میں سر فہرست انفورس ڈس اپیرنسز تھی، ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوشن، ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگز تھی،
اور ہیومن رائٹس ابیوز تھی، گراس مس کنڈکٹ تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کوئی وہاں پر حقوق نہیں دیے جا رہے تھے لوگوں کو، تو اس کا قیام ہوا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا الطاف حسین بھائی کی بیان میں، ٹویٹ میں، کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے کہ آپ اپنی تمام باتیں سچ بیان کر دیں۔ تمام پاکستان کی اکائیاں، تمام قومیتیں، تمام لیڈرشپ، اسٹیبلشمنٹ، فوج، بیوروکریسی، پولیٹیکل پارٹیز، یہ تمام بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد سب بتائیں کہ ہم نے کہاں کہاں پاکستان کے قیام کے بعد غلطیاں کی اور اس کا ہم ازالہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ جن کو سزائیں دینی ہے سزائیں دیجیے، جن کو معاف کرنا ہے معاف کیجیے، اور جو بھی مطلب آپ کنکلوژن پہ پہنچے اس کے بعد موو فارورڈ کیجیے، ریکنسیلیشن کی طرف جائیں۔ دیکھیے ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہو جاتی ہیں، ادھر کے لوگ بھی مرتے ہیں، دوسری طرف کے بھی لوگ مرتے ہیں، پھر آخر میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ وہ سب ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکشن کر کے ان مسئلوں کا حل نکالتے ہیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کن بنیادوں پر کی جاتی ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہوتی ہیں، یا میں یہ کہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے پاکستان کے حوالے سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا فارمولا کیوں پیش کیا؟ ان کی ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ تو ہم اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں جو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، مطلب تمام قومیتیں، کشمیری ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، بلوچ قوم ہو، پختون قوم ہو، مہاجر ہو، ایون اب تو پنجاب کے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے، لوگوں کو رائٹس نہیں مل رہے۔ تو کیا بنیادی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر یہ بنتی ہے؟ تو دیکھیے اس کے 5-6 تقریباً پوائنٹس ہیں۔ پولیٹیکل ول نمبر 1، کہ سیاست میں اپنی پسند رکھنا۔ ایک پولیٹیکل ول ہوتی ہے، میری مرضی ہے میں کس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، میری مرضی ہے میں کس پارٹی کو پسند کرتا ہوں، میری مرضی ہے کہ میرا لیڈر کون ہو۔ یہ ہے پولیٹیکل ول۔ ایک پوائنٹ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہ ہے۔ اور دوسرا جوائنٹ لیڈرشپ، یعنی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی پارٹی، اس کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے مختلف عہدیدار ہوتے ہیں، کوئی ایک فرد واحد اس کے فیصلے نہیں کرتا، تو جوائنٹ لیڈرشپ۔ پھر آتا ہے ٹرسٹ بلڈنگ۔ اب ٹرسٹ بلڈنگ ہے کیا؟ اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اس حد تک ہو گئی ہیں کہ بعض معاملات میں آپس میں فوج سے جنگ و جدل بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ بلوچوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو حکومت یا فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا ارباب اختیار کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے درمیان ٹرسٹ بلڈنگ کرنا، اعتماد کی فضا بحال کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پوائنٹس جس کے ذریعے آپ ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک انتہائی اہم پوائنٹ، اہم وجہ، اکاؤنٹیبلٹی۔ اس کے بغیر نہیں کر سکتے آپ۔ احتساب ضروری ہے، احتساب کسی ادارے میں ہو، احتساب سیاسی جماعتوں میں ہو، یا احتساب فوج میں ہو، یا سیاستدانوں کے درمیان ہو، احتساب ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ اور یہ تمام باتیں جو بیان کی گئی، ان تمام باتوں کا سب سے اہم پوائنٹ ہے ٹرانسپیرنسی،
شفافیت، اگر یہ تمام معاملوں میں اگر آپ شفافیت رکھیں گے، ٹرانسپیرنسی رکھیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جب دنیا کے دیگر ممالک ترقی کر کے ترقی یافتہ بن سکتے ہیں تو ہم ابھی تک 75 سالوں میں ترقی پذیر کیوں ہیں؟ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں۔ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام اس وقت کی اہم 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 ضرورت ہے۔ ٹی آر سی ضرور ہونا چاہیے، گول میز کانفرنس کریں، آپس میں بیٹھے تمام جینوئن اوریجنل لیڈرشپ کو بٹھایا جائے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کے دیگر مسائل کے ساتھ ان مسئلوں کا ہیومن رائٹس ابیوزز، حقوق نہ دینا، چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو وقت کا تقاضا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے اوپر ارباب اختیار، ارباب اقتدار سوچیں، مل بیٹھے اور موو فارورڈ کریں۔ بہت شکریہ۔ پلیز اس چینل 90 نیوز چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اداب ورزہ۔